अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है बाब दहर, जो कि तहरीर है मेहरुन्निसा शाह मीर की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 13। इनके सरों पर बंदूकें रखकर उन्हें आगे चलने को कहा गया। अगले कई लम्हा स्लो मोशन में गुजरे। वो बहराम के साथियों के साथ चलने लगे। हसन को लोगों के होंठ हिलते महसूस हो रहे थे। अल्फाज उसके जहन में जज्ब नहीं होते थे। वो उनकी गर्दन और पीठ पर जब लगा रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानता था अगर वो कुछ या था तो ये कि उसने अपने बाप के अल्फाज के साथ बेवफाई की थी। वो उसे गालियां बक रहे थे, क्यों? उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे बस ये मालूम था कि मोमिनीन की सिफ में से धक्के देकर निकाला गया था। ज़ुबरत शाहनवाज़ लब भींचे उनके साथ चल रहा था। उसे अपने लोगों तक जाना था। वो उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता था? कहीं वो पकड़े तो नहीं गए? ये सवाल ही उसके दिल में मेखे गाड़ रहा था। चंद पल बाद हसन सुल्तान ने आके झपक कर अपने आसपास देखा। वो एक बड़ा सा मैदान था, जिसके ऐन बीचों बीच सैयद शादान खड़ा था। वो उन्हें देख रहा था। कई साल बाद निगाहों में वो बेकरारी थी जो एक दोस्त की आंख में होनी चाहिए थी। वो जो एक अच्छे दोस्त के पास दूसरे इंसान के लिए होनी चाहिए। वो उनके लिए फिक्रमंद था। उसी पल शादान चीखा। उसने कई साल बाद दोस्त को पुकारा था। वो दोस्त जो हर बार हर जगह आ जाया करता था। उसी पल एक गोली चली। आसमान की जानिब धात का जरा वापस आकर बर्फ पर लगा था। ज़ुबरत ने निगाहें घुमाई थी। मैदान की दाएं तरफ निकलती गली से सुल्तान सफदर आ रहा था। उसका तनफ़ुस फूला हुआ था। वो बेकरार था। उसके साथ ज़ुखरफ थी। वो गुलाबी पड़ती आंखें लिए अपने इतराफ में देख रही थी। सिर्फ अपने दोस्तों के लिए फिक्रमंद थे। वो जान देने और जान लेने के डर पर आ गए थे। वो 5 लोग इकट्ठे हो गए थे। वहाँ जहाँ हर ओर नफरत फैली हुई थी, वहाँ जहाँ उनकी जान को खतरे लाहक थे, वहाँ जहाँ उनके दरमियान कोई मुनहरिफ मौजूद, कोई नफरत, कोई आग, कोई इन्हिराफ इन 5 लोगों को नहीं तोड़ सकता था। वक्त का कोई दरवाज़ा उनके दरमियान खलीज नहीं पैदा कर सकता था। बाब दहाड़ ने खानदान दोबारा जोड़ दिया था। 11 जनवरी, वक्त सुबह 11 बजे। गुजर चुकी रात का जिक्र है। एजेंट दीवार पर नस्ब बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी निगाहें पुरसोच से थीं, जबकि एन उसके सामने जबल फर्श पर बैठा था। उसकी निगाहों में गहरी चुप थी। एजेंट ने उसे एक सीधा सा प्लान सुना दिया था। वो उसी प्लान के लिए फौज भी इकट्ठी कर चुका था। वो जोरगढ़ के चंद वफादारों से उनकी वफादारी खरीद चुका था, मगर कुछ था जो उसे अधूरा लग रहा था। जबर खान के अंदाज वहाँ, हाँ वहाँ कुछ था, कोई इन्हिराफ सा। ये प्लान कामयाब रहेगा ना जबल? आपके प्लान्स हमेशा कामयाब रहते हैं एजेंट, वो अकीदत से बोला। क्या तुम मुतमईन हो? मैं आपके फैसलों से हमेशा मुतमईन ही रहूंगा। ये अल्फाज, ये लहजा एजेंट की अकीदत नई नहीं थी। मेरा खानदान वंडरलैंड पहुंच जाएगा, है ना? उन्हें जबल खान बजाते खुद वंडरलैंड ले जाएगा। आपको मुझ पर एतबार नहीं? आपके एजेंट खामोश रहा। बात एतबार की नहीं थी, बात लफ्ज़ों की बनावट की थी। कुछ था जो उसे बेहद खटका था। उसे जबल खान के मुतल्लिक गलत फहमियाँ नहीं होती थीं। सुबह के 11 बजे का वक्त भी रात के 11 बजे का समा लगता था। आसमान स्याह पड़ता जा रहा था। बर्फ जैसे आज गिरी तो फिर कभी नहीं गिरेगी। मैदान में इस वक्त 5 लोग थे। 2 के सरों पर बंदूकें तानी गई थीं, ज़ुबरज और हसन। 2 की गर्दन के अकवी हिस्से को पिस्तौल की ठंडी नाल छू रही थी। उनके हाथ हवा में बुलंद थे। ज़ुखरफ और सुल्तान, उसके सीने का निशाना लिए कई बंदूकें थीं, मगर वो बराह रास्त उनके लेडर की आंख मगर वो बराह रास्त उनकी लीडर की आंखों में देख रहा था। सैयद शादान शाह, बेखौफी उसने कमाई थी। तुम सब अभी और इसी वक्त वो काम करोगे जो हम चाहते हैं। पिस्तौल हाथ में लिए बहराम आगे आया। लोग घरों की खिड़कियों और छतों पर जमा होने लगे थे। आज सारा जोरगढ़ इन मुजरिमीन की औलादों की बेबसी का तमाशा देख रहा था। बहराम, हम तुम्हारा और जोरगढ़ का मसला हल करेंगे। तुम एक बार हमारा प्लान सुन लो। सुल्तान सफदर तहम्मुल से बोला था। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो तुम चाहते हो सब हो जाएगा। प्लीज़ ये गन हटाओ और हमसे बात करो। ज़ुल्फ़ का अंदाज सुलझू था। तुम अपने मरे हुए बाप का केस लड़ना बीबी। हमें जो चाहिए वो हम अपने तरीके से ले कर रहेंगे। बहराम नागवारी से बोला। तमीज़ से बात करो। हसन ने उसकी गिरफ्त में मुज़ाहमत करते हुए सख्ती से कहा। औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम में? है, बिल्कुल है, लेकिन औरत इज्जत करने के लायक भी तो होनी चाहिए। बंदूकें ताने खड़े लड़कों में से किसी एक ने हाँक लगाई थी। सुल्तान सफदर ने मुट्ठी भींचकर जब्त किया था। शादान और ज़ुबरत ने लब भींच लिए। ये उनकी बर्दाश्त से बाहर था। इसकी क्या इज्जत करें जो 5 दिनों से 4 मर्दों के साथ एक जगह ही रह रही है? बहराम पस्ती की इंतहा को पहुंचा और उसी पल हसन सुल्तान ने कोहनी मारकर उसे पीछे किया था। और फिर उस पर बस नहीं की थी। वो उसके हाथ से किस बरके रफ्तारी से गन झपट चुका था, किसी को इल्म नहीं हो सका।
اس کا ایک ہاتھ مفلوج تھا اور اس کی پرواہ نہیں تھی کہاں کا غصہ کہاں نکلنا تھا، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ دوسری طرف حنزلہ نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پاتے ہوئے اپنی گن شادان کی طرف بڑھائی تھی۔ لوہا اس کے ہاتھ کی جلد سے ٹکرایا تو شادان نے جیسے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے پستول لینے کا کہہ رہی تھی۔ شادان انکار کرنا چاہتا تھا مگر اینی تھنگ فار سولیڈیرٹی، وہ بے حد آرام سے بولی۔ شادان نے تیزی سے اس سے پستول جھپٹی اور اس کا رخ گھما کر اس کی گردن پر رکھ دی۔ دور زمین پر گرے بہرام کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ حسن کو مارنے کا ارادہ ترک کرتے وہ اٹھا اور دیوانہ وار اپنی بہن کی اور بڑھا، مگر شادان پستول کو ہوا میں بلند کر کے ایک فائر کر چکا تھا۔ بہرام کو اپنی جگہ پر رکنا پڑا۔ باقی سب بندوقیں سیدھی کیے بہرام کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ صرف ایک اشارہ، صرف ایک، مگر نشانے چوک بھی جاتے ہیں، یہ بہرام کو علم تھا۔ تمہارا معاملہ مجھ سے ہے، حنزلہ کو سب سے دور رکھو، بندوق ہٹاؤ اس سے، ہم بات کر سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے چلایا تھا۔ تمہارا معاملہ بھی ہم سے تھا، زخرف کو بیچ میں کیوں لائے؟ شادان اسے زیادہ بلند آواز میں غرایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے تو کسی پر بھی کوئی بھی بات کر لو گے؟ ہمارے ساتھ آئی لڑکی پر بات کرو گے تم؟ وہ ہانی کی گردن پر بندوق رکھے اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا۔ وہ سلطان کی طرف جا رہا تھا۔ زخرف اور زبرج اس پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ حنزلہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ شادان کا بازو اس کی گردن دبا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، بندوق ہٹاؤ۔ بہرام کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اس کے پیروں میں گر پڑی۔ حنزلہ اس کی بہن نہیں، اولاد تھی۔ یہ کچھ نہیں کرنے والا، سب ڈرامہ ہے۔ مجمع میں کوئی چلایا تھا، بہرام خان، مرد بنو مرد۔ شادان نے پستول ہانی کی گردن سے ہٹا کر اپنے بائیں طرف کھڑے عیسیٰ کے پیر کا نشانہ لیا اور اگلے ہی لمحے عیسیٰ کی چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ بہرام تو بہرام، شادان کے اپنے دوست بھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ حنزلہ کے دل پر جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ عیسیٰ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور شادان وہ سے ایسی صفاقی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اینی تھنگ فار سولیڈیرٹی، شادان دھیرے سے اس کے کان کے پاس بڑبڑایا تھا۔ حنزلہ بس اپنے بھائی کو درد سے تڑپتے دیکھتی رہی۔ درد خود کو تو سہا جاتا ہے، کسی عزیز کو ہو تو جھیلا جاتا ہے، اور اس وقت وہ اس درد کو جھیل نہیں پائی۔ عیسیٰ کے گرد کئی لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی بندوقیں نیچے پھینکو۔ اس کے اگلے حکم پر بہرام نے ہاتھ میں پکڑی دوسری بندوق بھی پھینک دی تھی۔ باقی سب کو اب وہ چیخ چیخ کر بندوقیں نیچے کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اب تم ایک طرف ہو جاؤ، میں اور میرے دوست یہاں سے نکل جائیں گے اور تم لوگوں میں سے کوئی مزاحمت نہیں کرے گا۔ شادان نے کہتے اپنے پیر پر عیسیٰ کی جوٹی ہوئی پستول سلطان کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ اپنے عقب میں کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جھک کر فوراً پستول اٹھا گیا تھا۔ اس کے پستول اٹھانے کی دیر تھی اور اس کے عقب میں کھڑے دونوں مردوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ سلطان نے ان میں سے ایک کو پستول کے اشارے سے آگے کیا تھا۔ مجمع میں سے کسی نے اندھا فائر کھولا۔ بجلی کسی تیزی سے سلطان اپنے ساتھ کھڑی زخرف اور ایک آدمی کو لیے جھک گیا تھا۔ ان کے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی کے بازو پر 3 گولیاں لگی تھیں۔ وہ تینوں گولیوں کے درد سے تڑپتے نیچے جھک گیا تھا۔ برف سفید نہیں رہی تھی، وہ خون سے بھرنے لگی تھی۔ مجمع میں بے چینی بھرنے لگی۔ شادان نے جوابی بار میں حنزلہ پر گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ گرفت جیسے بہرام کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ لعنت ہے تمہاری شکل پر، ملعون انسان، بہرام فائر کرنے والے پر چیخا تھا۔ ساتھ پیچھے مڑا، منہ پر 2 مکے بھی دے مارے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا سا میدان جہاں سفید برف تھی اب 2 لوگوں کے خون سے بھرنے لگا تھا۔ بہرام کے ہاتھ سے سب کچھ پھسل گیا تھا۔ سلطان نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ جھکنے والے لڑکے کے اوپر بندوق تان لی تھی۔ بہرام خان کو جیسے حالات واقعی اپنے ہاتھوں سے نکلتے محسوس ہونے لگے۔ وہ بے بسی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک لمحے میں پاسا پلٹ چکے تھے۔ شادان اور سلطان اب کمر جوڑے ہوئے تھے۔ حسن اور زبرج اپنی جگہ سے انہیں دیکھ کر ان حالات میں بھی مسکرائے تھے۔ وہ ساتھ ہوں تو انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ تم سب ادھر آؤ، اس گھر میں سب کے سب۔ سلطان گلی کے اختتام پر بنے ایک گھر کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کے آگے یہ میدان تھا۔ وہ 15 سے 20 ممرات استہزائیہ انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے وہ مر کر بھی انہیں حکم نہیں ماننے والے تھے۔ اگر میں اپنے دوسرے سالے کو بھی گولی مار دوں تو ہمارے رشتے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ شادان حنزلہ کے کان کے پاس جھکا تھا۔ تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سلطان بہرام کے بازو کا نشانہ لے چکا تھا۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری اور گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ وہ لیڈر تھا، اس کے ساتھ گرنے والے کئی حوصلے بھی تھے۔ میں تمہارے مسئلے باخوشی اپنے سر لینا پسند کروں گا، سلطان فائر کرتے سکون سے بولا۔ بہرام کے گرتے ہی حسن نے جھک کر اس کی پستول اٹھا لی تھی اور مجمع کی طرف تان لی۔ زبرج زخرف کی طرف بھاگا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بھی سلطان اور شادان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔
4 لوگ ایک ساتھ، 5واں ان کے سامنے۔ خاندان مکمل تھا، اسے مکمل ہونا ہی تھا۔ حسن سلطان کی پستول پر گرفت ڈھیلی تھی، اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، مگر وہ اپنے دوست کی طرف پشت کیے بندوق دشمنوں کی طرف تانے ہوئے تھا۔ اس نے آج تک یوں کسی پر پستول نہیں تانی تھی۔ بہرام نے انہیں جھکنے کو کہا، ہتھیار چھوڑنے اور اس گھر کی طرف جانے کو کہا۔ اگلے چند منٹ میں وہ ان 20 افراد کو اسی ایک گھر میں بند کر چکے تھے۔ دروازے پر تالا چڑھاتے ہوئے زبرد شاہ نواز فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف مڑا تھا۔ اسی پل شادان نے حنظلہ پر اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑی اور شاید غلطی کی۔ وہ بجلی کی تیزی سے مڑی، پستول اس کے ہاتھ سے لی اور دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ شادان پوری شدت سے کراہا تھا، خون فوارے کی مانند اس کے ماتھے سے نکلا تھا۔ وہ لب بھیج گیا، سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میرے بھائیوں کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ ہاتھ کب؟ گولی لگائی تھی، حسن نے تصحیح کی۔ باقی 3 لوگوں نے اپنے گروپ کے سب سے روبدار اور ضدی لڑکے کو ایک عورت سے مار کھاتے دیکھ نظریں چرائی تھیں۔ انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ حنظلہ اسی قوت سے دستہ حسن کے سر پر دے مارا، اس کی چیخیں عرش تک گئی تھیں۔ میری طرف سے انکار ہے، تم ذرا شامل ہو کر دکھاؤ ہمیں، وہ چلایا، ساتھ اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا۔ کہیں خون تو نہیں نکل گیا؟ شادان بس ماتھے کو سہلاتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ حنظلہ کا تنفس پھول گیا تھا، وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اب اپنے باپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا یا بھاگنا ہے۔ وہ ان 5 کو وہاں استادہ دیکھ کر ایک بار پھر اڑائی، جی تو چاہا کہ ایک ایک پر فائر کھول دے۔ ان 5 نے مزید عزت افزائی کا پروگرام ملتوی کرتے حنظلہ کی تقلید میں قدم اٹھائے تھے۔ بالآخر وہ زور گر سے باہر نکل رہے تھے ایک ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جبل، اگر یہ پلان ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایجنٹ مسلسل اپنی کرسی کو جھلاتے پریشانی سے بولا۔ اس کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ واقعی؟ اس کی آنکھوں میں رنگ اترے تھے۔ بتاؤ مجھے اس کے جھول فکس کرتا ہوں۔ وہ کرسی سے اتر آیا تھا، وہ بے قرار تھا، زور گڑھ سے زیادہ وہ اپنے اس خاندان کے لیے بے قرار تھا۔ اس بار نہیں ایجنٹ، بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں عظیم ہوں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ دیکھو جبل، میں جانتا ہوں میرے دوستوں کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو قصور ہے، لیکن ہم انہیں مار نہیں سکتے۔ وہ اس کے قریب فرش پر آ کر بیٹھا۔ ایجنٹ آج فرش پر نہیں بیٹھا تھا اور اپنے خاندان کے لیے ایک اور کام۔ جبل کی آنکھوں میں تمسخر بھر گیا تھا۔ ہم انہیں نہیں ماریں گے، ہے نا جبل؟ وہ کسی بچے کی طرح تصدیق چاہتا تھا۔ ہرگز نہیں ایجنٹ، وہ چاروں یہاں سے زندہ واپس جائیں گے، یہ جبل خان کا وعدہ ہے۔ ایجنٹ کے دل کو تقویت ملی۔ جبل خان کی طرف سے اگر کوئی وہم، کوئی خدشہ تھا تو بھی وہ ابدی نیند جاگ سویا تھا۔ اس کے دوست واپس زندہ جائیں گے؟ کیا واقعی؟ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گولیوں میں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ سمت کا تعین صرف اور صرف حنظلہ جانتی تھی۔ کیا ستم تھا کہ وہ اپنے دشمن پر اعتبار کرنے کے لیے مجبور تھے۔ کئی بار انہیں رکنا پڑا تھا۔ سب تندرست اور پہلے کی طرح نارمل تو انسان نہیں تھے، ان کا جسم انہیں سب کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد رکنا پڑتا۔ سخت سردی میں یوں بھاگتے بھاگتے انہیں پسینے آنے لگے تھے، قدم جیسے زنجیر ہو رہے ہوں، اور سر ان کا یخ بستہ ہواؤں سے بری طرح دکھنے لگا تھا۔ جسم کے اکڑنے سے زخموں میں اور درد اٹھتا تھا کہ علامان۔ بھاگتے بھاگتے انہیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ زبرج کے پیر کے ٹانکے کھل گئے تھے اور اب خون رس رہا تھا۔ حسن سلطان کا بازو بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ زخم تو ان سب کے چہروں اور جسم پر بھی تھے، اور ان سے اٹھتا درد بھی خدا کی پناہ۔ تھوڑی ہمت کرو زبرج، بس تھوڑا اور، ہم اس پل تک پہنچنے والے ہیں۔ زخرف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے لگی۔ سلطان آگے بڑھا اور ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ زبرج نے تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھا۔ سلطان نے اس کی طرف پیٹ کر دی تھی۔ دوستوں کے سامنے کمزور پڑنے والے ایسی طاقت پاتے ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ چند پل بعد وہ سلطان کے کندھے پر سوار تھا۔ وہ بھاگنے کے بجائے چل رہے تھے۔ شادان نے اپنی شال اتار کر حسن کے اوپر ڈال دی تھی، شاید گرمائش سے اس کا زخم کم درد کرتا۔ لندن میں بیتے وہ سال جیسے واپس آ گئے ہوں۔ دہر ان پر عجیب انداز میں مہربان ہوا تھا، ایسے کہ رونا اور ہنسنا ایک ساتھ۔ چوڑی لمبی گلی میں چلتے وہ لوگ کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ کبھی مجھے تو ایسے نہیں اٹھا کر چلے تم، حسن نے چلتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ تمہارے بازو پر گولی لگی ہے، سینے میں نہیں، سلطان کے بجائے زخرف نے جواب دیا۔ اس کے سینے میں گولی لگتی، یہ مر جاتا تو میں سلطان کو اس کی لاش بھی نہ اٹھانے دیتا۔ وہ زندہ سلامت کو اٹھانا پھر الگ بات ہے۔ شادان نے بے برقی اڑائی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ حسن ان کے گروپ میں گھس آیا تھا۔ اگر یہ مسخرے بازی ختم ہو گئی ہو تو ہم جلدی جلدی چلیں۔ حنظلہ چلتے چلتے پیچھے مڑی اور سخت طیش میں بولی۔ شادان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے سمجھ سکتا تھا۔ اس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو گولیاں لگی تھی، اس کا یہ رد عمل بنتا تھا۔
میں نے جو گولی بہرام کو ماری تھی وہ بس اسے چھو کر گزری ہے، آپ فکر مت کریں، سلطان نے اسے تسلی دی۔ حنزلہ زخمی شیرنی کی طرح مڑی۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سا زخم کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہیں آپ، نیم حکیم، آخر میں وہ تڑپ کر بولی تھی۔ شادان نے بیچارگی سے سلطان کو دیکھا اور باقی سب نے شادان کو ترہم سے۔ اس کا تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ حسن کمینی نظروں سے اسے دیکھتے اس کے پاس سے گزرا، جان کر کندھا شادان کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ میر تقی میر لکھتے ہیں، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ شادان کا دل چاہا تھا اس آدمی کی شکل بگاڑ دے، مگر اسے ضبط کرنا پڑا، چیت اس کی اپنی جھولی میں تھے۔ چند منٹ مزید چلتے رہنے کے بعد بالآخر وہ اس گلی کے اختتام پر تھے، جس کے ایک بڑے سا میدان تھا، اور اس میدان کے پار وہ پل جو زور گڑھ کے گاؤں کی حدود کو ختم کرتی تھی، جس کے پار اسکائی ہائی تھا، جس کے پار ان کی آزادی تھی۔ لمحوں کے اندر اندر وہ آزاد ہونے والے تھے، وہ ایک ساتھ آئے تھے اور ایک ساتھ جانے والے تھے۔ وہ میدان میں قدم رکھ چکے تھے، سب کچھ جیسے ایک خواب جیسا تھا۔ وہ اس قید سے نکل آئے تھے، وہ جہنم جیسی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ دھار کا وہ باب کھل رہا تھا جس کے پار وہ سب آزاد تھے، مگر نہیں، فی الحال نہیں، ابھی نہیں، ابھی کہاں؟ سلطان نے گلی کے اختتام پر زبرج کو اپنے کندھے سے اتار کر ایک بڑے سے پتھر پر بٹھایا اور اپنے باقی ساتھیوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ وہ راستہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ لکڑی کے اسکول کے پار دونوں سرے کاٹے جا چکے تھے، دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان نیچے کی طرف بہت پانی تھا اور سرحد پار کرنے کو ایک ناقابل عبور فاصلہ۔ ان چاروں کے منہ پر جیسے تماچا لگا تھا، وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھے۔ وہ چاروں دھیرے دھیرے سے پیچھے ہٹتے تھے۔ زبرج ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر انہیں آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں سے جا کر اس علاقے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر شاید اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ ہر شے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ کوفت، غصہ، اکتاہٹ، بے بسی کیا تھا جو انہیں محسوس نہیں ہوا تھا؟ دنیا اگر تہس نہس کرنے کا کوئی خیال تھا تو اس وقت ان کے دل میں آیا تھا، مگر اس خیال کی طوالت نہ کر سکے۔ ان کے آس پاس اطراف میں گاڑیاں جمع ہونے لگیں۔ وہ پہاڑوں پر چلنے والی جیپیں تھیں، ان کے آتے ہی ہر طرف دھواں سا بھر گیا تھا۔ وہ شاید آنسو گیس تھی۔ ان پانچوں کو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ کھانس کھانس کر اور آنکھیں ملتے ان کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ کئی منٹ بعد جو پہلا منظر انہوں نے دیکھا، وہ ان کی سانس روک لینے کو کافی تھا۔ ہاتھوں میں بھاری بھرکم اسلحہ لیے انہوں نے ان تین لوگوں کے اسلحے کی پرواہ کیے بغیر ان کے گرد دائرہ بنا لیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ جکڑے جا چکے تھے، مگر ان کے ٹھہر جانے کی وجہ ان کا جکڑے جانا نہیں تھا۔ زبرج شاہنواز کا بہرام خان کی گرفت میں ہونا تھا۔ اس سے زیادہ شاکنگ یہ تھا کہ بہرام نے اس کے اسی پیر پر فائر کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جنونی حد تک سرخ پڑ رہی تھیں۔ وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ زبرج بلبلا رہا تھا، ڈر سے آنکھیں میچے وہ چیخ رہا تھا۔ حسن، شادان، سلطان اور زخرف دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر پلان مات کھا چکا تھا، راہ فرار مزدور ہو چکی تھی۔ آنکھیں عذاب شل ہوتے محسوس ہوئے۔ وکیل صاحبہ کو ادھر بھیج دیں، باقی سب جا سکتے ہیں۔ یہاں سے باہر جا کر تم ہمارا کام کرنا اور پھر اسے واپس لے جانا۔ بہرام کے اس نئے مطالبے پر وہ شوق کم تیش میں زیادہ آئے تھے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ سلطان، انہیں لے کر یہاں سے جاؤ۔ زبرج اس کی گرفت میں فڑفڑا رہا تھا۔ اسے اپنی گولی کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، وہ بس انہیں یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ میں صرف 10 تک گن سکتا ہوں۔ اگر تم نے وکیل صاحبہ کو ادھر بھیج دیا تو تم آزاد ہو، ورنہ آج سے تم ایک ساتھی کھو دو گے۔ اب صرف وہ ہمارا کام کریں گی۔ بہرام ایک بار پھر بولا۔ زخرف نے ایک قدم ان کی طرف بڑھایا۔ حنزلہ نے تیزی سے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ بھاگو یہاں سے، دائیں طرف جاؤ، جبل لالا تمہیں لینے آ جائیں گے۔ 1، بھاگو یہاں سے، سلطان ان کو لے کر جاؤ۔ زبرج چیخنے لگا۔ 2، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اسے جانے دو بہرام۔ شادان کا دل پسیجا تھا۔ 3، تم جو چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ حسن سلطان نے ہاتھ میں پستول گرا دی۔ اسے جانے دو، وہ زخمی ہے، اسے جانے دو پلیز۔ 4، میری سیفٹی کی کیا گارنٹی ہے؟ زخرف کی آواز پھٹی رہ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں اس کے پاس جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں گا۔ شادان چلایا تھا اور بازو سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ 5، یہاں سے جاؤ جاہلوں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زبرج حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ یہاں سے جاؤ، وکیل صاحبہ کو بھیجو۔ حنزلہ، انہیں لے کر جاؤ۔ 7، جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں زخرف کی جگہ یہاں رہنے کو تیار ہوں، سلطان تحمل سے بولا تھا۔ 8، آوازیں گڑمڑ ہو رہی تھیں، چہرے مکس اپ ہو رہے تھے، شور بڑھ رہا تھا اور ماحول میں جیسے سنسنی سی طاری ہو رہی تھی۔ سانس لینا بھی جیسے ایک اضافی کام بن گیا تھا۔
کون کہاں کیا مطالبہ کر رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم جاؤ زخرف، یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ضرور جیسے بے بسی کی انتہا پر چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتی۔ اس نے شادان سے ہاتھ چھڑوا کر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ سلطان گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ تمہیں جو چاہیے میں کرنے کو تیار ہوں، زبرج کو چھوڑ دو۔ نو، اسے چھوڑ دو پلیز۔ میں زور گڑھ میں رہنے کے لیے تیار ہوں، پلیز اسے مت مارو۔ یہ لوگ مجھے نہیں ماریں گے زخرف، تم جاؤ خدا کے لیے۔ زبرج شاہ نواز اب بھی ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ زبرج شاہ نواز کو زور گڑھ کوئی نہیں مار سکتا۔ حنظلہ احمد زئی پوری قوت سے چیخی تھی، حلق کے بل بلند آواز میں، ہوائیں سہم گئی تھیں۔ وہ ایجنٹ ہے، اس پورے پلان میں اگر کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اور زور گڑھ لیتا ہے تو وہ ایجنٹ ہے۔ وہ سفید پٹی رنگت بہتی آنکھوں کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل ہوتے اور اپنے دوسرے بھائی کے پلان کو فیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس طرح باقی 4 لوگوں کے جسم سے سانس قطرہ قطرہ کھینچ رہی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کیسے الفاظ استعمال کر کے کتنے لوگوں کو ساکت کر چکی تھی۔ ایجنٹ کو زور گڑھ میں کوئی نہیں مار سکتا، جاؤ بھاگ جاؤ۔ وہ راز اگل چکی تھی۔ زبرج شاہ نواز عرف ایجنٹ دم سادے اپنے دوستوں کو تک رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس نے ہر مزاحمت ترک کر دی تھی۔ وہ بے دم سا ہو گیا۔ وہ کیا کھو چکا تھا یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے سلطان کو اب لگا کہ وہ کبھی ہل نہیں سکے گا۔ زخرف وقار کے بڑھتے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیر ڈال دی تھی۔ سید شادان شاہ کی نگاہیں ایک نقطے پر ساکت ہوئیں۔ حسن سلطان نے اپنے سب سے قابل اعتبار دوست کو ایک لمحے کے اندر اندر منحرف ہوتے دیکھا۔ وہ سب اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ زور گڑھ کی ہوائیں ساکن ہوئیں۔ زبرج شاہ نواز کا مزاحمت کرتا وجود ٹھہر گیا۔ اس کے دوست، اس کا خاندان شاہ کی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسے لگا زندگی میں سے بڑی اذیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایجنٹ کو زور گڑھ میں کوئی نہیں مار سکتا۔ حنظلہ بڑبڑائی تھی، اسے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ اوہ خدایا، اوہ خدایا۔ اس کا چہرہ عجیب سے عجیب تر ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ شل تھا، متحیر اور متعجب۔ بس ایک زبرج تھا جس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا خوف تھا۔ بہرام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر اپنی گرفت چھوڑ دی تھی۔ وہ پوری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ برف پر گرتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے دوستوں کو دیکھا۔ وہ حیرت زدہ تھے۔ کئی لمحے، کئی ساعتیں، کئی منٹ وہاں کھڑے تمام لوگ چپ رہے، منجمد رہے۔ کئی منٹ بعد اس کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم زخرف کا تھا۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اس کی طرف تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، مگر پھر اس نے کئی قدم اپنی اور بڑھتے دیکھے۔ وہ چاروں اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ منحرف تھا مگر دوست تھا، غدار تھا مگر دوست تھا۔ اسی لمحے کسی آہٹ کے بغیر کسی فوج کے کوئی تھا جو آیا تھا، اکیلا، مضبوط، بہادر۔ اس کے آتے ہی بہرام کے ساتھی ایک طرف ہو گئے۔ فوجیں اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھاتی تھیں، فوجیں اس کی خاطر بغاوت کرتی تھیں۔ بہرام کے ساتھ کھڑے لوگ اس کی طرف ہوئے۔ وہ چاروں جب زبرج کے ارد گرد جمع اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت وہ مسیحا بہرام خان کی گردن پر پستول رکھے ہوئے تھا۔ بہرام کے ساتھ کھڑا مرید 2 قدم پیچھے ہوا اور جیب سے ایک پتلی سی رسی نکال کر بہرام کے ہاتھوں پر باندھ دی۔ وہ چیخا چلایا، پڑپڑایا مگر بے سود۔ جبل خان کے حکم پر ہزاروں لوگ منحرف ہو سکتے تھے اور ہزاروں ہو رہے تھے۔ جبل نے اسے دھکا دے کر برف پر گرا دیا، پھر 2 قدم مزید آگے آیا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ زبرج کی طرف بڑھایا، وہ جسے اس کے دوست اٹھا رہے تھے۔ اس نے گہری بری آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا۔ وہ سرمئی آنکھیں اسی پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ہاتھ دو میرے بھائی۔ زبرج نے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا تھا۔ اس نے بازوؤں کا زور اپنے دونوں دوستوں کے کندھوں پر ڈالا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھا چکے تھے۔ اب وہ جبل کے سامنے کھڑا تھا۔ شادان اور سلطان اس کے کندھے پر اپنے بازو جمائے اور جبل کو دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ پہلی بار خالی نہیں ہوا تھا۔ ونڈرلینڈ لے چلو، حکم دے کر اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ کھوج رہے تھے۔ جبل نے ہاتھ سینے پر باندھ کر جیسے اس کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ اب آگے چل رہا تھا اور لوگ پیچھے۔ بہرام کے ساتھیوں نے جبل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر وہ گاڑی میں بیٹھے۔ فرنٹ سیٹ پر زبرج تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جبل خان۔ ایک حقیقت تھی جو کھلی تھی، اور اس ایک راز نے زبرج کے انداز میں بہت کچھ بدل دیا تھا۔ سپاٹ سا کچھ، سچ سا کچھ قیادت سا، کوئی روب تھا بے اختیار اس کے اندر داخل ہوا۔ وہ گردن ترچھی کیے بے تاثر سا چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک بسیدہ سی چرچ کے عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ جبل کے میت میں وہ آگے چلنے لگے۔ زبرج شاہ نواز منحرف تھا مگر اس کے دوست اب بھی اس کے کندھے پر لیے ہوئے تھے۔ وہ چاہے جیسا تھا، اس کا پہلا تعارف تو دوست ہی تھا نا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے وہ انہیں چرچ کے ہال کی طرف لے آیا تھا۔
ہال سے اوپری حصہ اور پھر ایک بار پھر تہ خانہ۔ زرد پتیوں کے حالے میں وہ بری پنجر پر آ کر بیٹھ گئے۔ زبرد نے ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قبل جبل کو آواز دی تھی۔ وہ جو داخلی دروازے کی طرف مڑ رہا تھا رک گیا، مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے میری کچھ چیزیں چاہیے، یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ ٹھیک کرواؤ اور میرا لیپ ٹاپ، اور یہاں سے کوئی کہیں نہیں جا رہا زبرج۔ پورے 4 سال بعد اس نے زبرج کا نام لیا تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ اچنبھے سے اسے تکا۔ آپ سب اب میرے مہمان ہیں، یہاں تک آپ کا پلان تھا، سیدھا صاف، اب میرا پلان شروع ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ بخیر راغلے ٹو مائی ونڈر لینڈ۔ زبرج شاہ نواز بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ جبل خان کو عظیم سمجھتا تھا۔ وہ واقعی عظیم تھا، شیطانوں کی دنیا کا سب سے عظیم شیطان۔ ونڈرلینڈ، 11 جنوری دوپہر 2 بجے۔ زبرج بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے 4 سال اس کا حکم کسی معتقد مرید کی طرح مانا تھا، جو عقیدت سے اسے یوں دیکھتا تھا جیسے کوئی اپنے کسی بزرگ کو دیکھتا ہو۔ وہ اسے ایسی محبت کرتا تھا جیسے کوئی اپنے خاندان سے کرتا، اور وہ خاندان ہی تھا زبرج شاہ نواز دوڈانی جبل خان احمد زئی کا خالہ زاد اور دو شریک بھائی تھا۔ وہ 13 سال کی عمر تک زور گڑھ میں رہا تھا، یہاں کھایا پیا بڑا ہوا، یہیں کھیلا، دوست بنائے، زندگی کو جیا۔ وہ جبل خان کا پہلا اور آخری دوست تھا، وہ جبل خان کا مینٹور تھا، وہ جبل کا کمفرٹ تھا۔ ایسے ہی کچھ جذبات زبرج شاہ نواز کے بھی تھے۔ ان دونوں کی دوستی مثالی تھی، دینے کے لیے جان سب سے کم قیمتی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بھائی بھی تھا، دوست بھی، خاندان بھی اور مسیحا بھی۔ یہی حالت اس کے ساتھ کھڑے ان 4 لوگوں کی بھی تھی۔ وہ جبل خان کو ایسے ہی بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا مسیحا منحرف نکلا تھا۔ جبل، زبرج نے اسے کھوکھلی آواز میں پکارا، یہ لوگ یہاں سے جائیں گے 2 دن بعد، ان سب کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ہم بات کر لیں گے نا، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میں بھی بدل رہا ہوں، بہت سوچا ہے میں نے، مجھے لگا تھا کہ تمہیں پرواہ ہے زور گڑھ کی، سب چھوڑ دیں گے، تم نہیں چھوڑو گے، لیکن دیکھو کیا ہوا۔ تم انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان کی زندگی بچانے کی خاطر تم نے زور گڑھ کا پیسہ اور زمین قربان کرنے کا سوچ لیا، ان لوگوں کی خاطر۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ آج اس کا دل ایجنٹ سے خراب ہوا تھا۔ وہ اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ تم چلے جاؤ گے، یہ چلے جائیں گے، اور پیچھے کون رہے گا؟ میں اور میرا زور گڑھ۔ کئی سالہ بربادی کے بعد ہمیں خود کو دوبارہ کھڑے کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ تمہیں بھی لگنے چاہیے، تم سب کو لگنے چاہیے، جو کیا ہے بھگتو، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ 2 دن یہاں رہ کر تم سب اپنی زندگی کے بہترین مواقع گواؤ گے، تب تمہیں ہماری تکلیف کا علم ہوگا۔ میں یہاں تم سب کو برباد ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ ہم تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہیں جبل، زخرف اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کو تیار ہیں، تم ہمیں صرف ایک بار اسلام آباد پہنچا دو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر انسان کو دوسرا موقع دیا جاتا ہے، ہمیں بھی دیا جانا چاہیے۔ تم دوہرے معیار نہیں رکھ سکتے۔ وہ جیسے اس کے انداز سے خائف ہوئی تھی، اسے بہت کچھ برا لگا تھا۔ جبل طنزن مسکرایا، خاتون، کئی بار میں نے سوچا کہ زور گڑھ کو بدل دوں، یہاں ترقی کے لیے کچھ کروں، یہاں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دوں اور یہاں سے قسمہ پرسی ختم کروں، لیکن میرے ہاتھ ہر دفعہ بن جاتے، کیونکہ میرے بڑوں سے اپنی زمین دینے کی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اور سارے علاقے نے اس غلطی کو جھیلا۔ ناؤ اٹس یور ٹرن۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو جبل؟ زبرج اب بری طرح گرجا تھا، وہ اس کی ساری بکواس پروسیس کر چکا تھا۔ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ ہم بات کر لیتے ہیں، تم میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہو۔ حنظلہ چپ چاپ اپنے دونوں بھائیوں کو اختلاف کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے 2 بھائی زخمی تھے، 2 لڑ رہے تھے، رہا تو اب اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ فی الحال مجھے نہیں، تمہارے خاندان کو تم سے بات کرنے کی ضرورت ہے، انہیں صفائیاں چاہیے۔ شروع کرو زبرج شاہ نواز عرف ایجنٹ صاحب، چبا چبا کر کہتے وہ چلا گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ زبرج کی رنگت سفید پڑ چکی ہوگی، وہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف ڈرایا ہوگا۔ جبل خان سب دیکھ سکتا تھا، لیکن دوست، وہ اس دوست کی آنکھوں میں تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہاں سے جاتے اس کا دل بھاری تھا، اس نے اپنا دوست ایک بار پھر کھو دیا تھا۔ وہ جا چکا تو تہ خانے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ زبرج نے گردن جھکا دی، باقی سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے، وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہے تھے۔ زبرج کے لیے گردن اٹھانا محال ہو گیا، وہ خود کو ان کا مجرم گردانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر یہ احتساب گلے کا توق جیسا تھا۔ تم لوگ جو سمجھنا چاہتے ہو سمجھ سکتے ہو، لیکن ہم تم سے سچ سننا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اس کی بات کاٹ دی، بغیر کہے برطرف ہو جانے سے ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ باب دہر ہمیں یہاں شاید اسی لیے لایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی سن سکیں۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں زبرج، مجھے بتاؤ جو بھی سچ ہے۔ زبرج نے گیلی نظروں سے باقی تینوں کو دیکھا،
ان کی آنکھیں بے تاثر تھیں، چہرے سپاٹ، مگر وہ واقعی سننا چاہتے تھے۔ ہمارا لیڈر سلطان رہا ہے، اگر وہ سننا چاہتا ہے تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں، حسن سنجیدگی سے بولا۔ زخرف اس سے متفق تھی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے، شادان دھیرے سے زبرجد سے بولا، جس کے پیر سے خون کی ایک دھار فرش پر بہتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے حنزلہ کو دیکھا، وہ گردن جھکائے رو رہی تھی۔ اسے بے اختیار ملال سا ہونے لگا۔ سلطان نے بیگ سے ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے خاموشی سے تھام لیے، اپنی آنکھیں خشک کی، چہرہ صاف کیا۔ کچھ پل سب خاموش رہے، پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر اپنا بیگ کھولنے لگی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ میڈیکل کٹ نکال کر بھیجڑ کے درمیان سے نکل کر اس کے پیر کے قریب فرش پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں ایک بار پھر رگڑ کر صاف کیں۔ وہ اپنا کام شروع کرنے لگی۔ پیر آگے کریں لالا۔ شادان سمیت ہر کوئی بھونچ کر رہ گیا۔ شادان تو البتہ نظر ملانے جیسا بھی نہیں رہا تھا۔ کیا وہ اپنے دوست کی بہن سے محبت کر بیٹھا تھا؟ محبت تک تو ٹھیک تھا، اب وہ اپنے معاشقے کے قصے بھی اسی بھائی کو سناتا رہا تھا۔ اسے ڈھیروں ڈھیر شرم نے آن گھیرا تھا۔ او خدایا، او خدایا! اسے وہ جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اس وقت منہ چھپا لے۔ وہ اس وقت یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ حنزلہ میری خالہ زاد اور دودھ شریک بہن ہے۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، اسی لیے حنزلہ ہی سب ہے۔ وہ پیر حنزلہ کے آگے کرتے ہوئے بولا۔ اس نے دانستاً شادان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر امڑ آنے والی شرمندگی بھانپ چکا تھا۔ سلطان ان سنجیدہ حالات میں بھی اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ اللہ نے صحیح شادان کو سالوں کی صورت کئی نمونے دیے تھے، ہر گزرتے دن جن کا تعارف اسے ہولا دینے کو کافی تھا۔ حسن سلطان کے پاس اسے ستانے کے لیے ایک نیا ٹاپک آ گیا تھا۔ اس کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ حنزلہ چند لمحے اس کا پیر اپنے آگے کیے اس کے زخم کو جانچتی رہی۔ خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ گولی عین پیر کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے پیر کو چھوڑا۔ اب اس نے ایک ایک کر کے کئی سارے سامان باہر نکال لیے۔ یہ بیگ جبل خان نے اسی لیے تیار کروا رکھا تھا۔ آپ کو دعوت دینی پڑے گی۔ اس نے گردن اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ وہ اس کا نرس تھا، ان پیڈ، غیر پروفیشنل، مگر تھا تو صحیح۔ شادان اس کی مورل سپورٹ تھا۔ حسن سے اسے بیٹھ تھا، چاہے جیسا بھی صحیح، ایک ناتا بن رہا تھا۔ خاندان میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو رہا تھا۔ سلطان اس کے ساتھ ہی نیچے آ بیٹھا اور حنزلہ نے زبرج کا پیر رکھنے کے لیے کوئی شے دیکھنی چاہی جو کہ اس کی نظر میں نہ آئی، مگر اسے حسن سلطان ضرور نظر آ گیا تھا۔ آپ یہاں آرام کرنے آئے ہیں یا کامیڈی کرنے؟ اس کا رخ اب حسن کی جانب تھا۔ میڈیکل میں پڑھا ہے میں نے کہ اگر ہڈیوں سے کام لیا جائے تو انسان مرتا نہیں ہے۔ حسن نے شادان کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہوں، ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی کے سنتے نہیں، اس کی سن رہا ہوں تو تمہاری والی۔ شادان زمین کو گھونڈنے لگا۔ گروپ کا اکڑو گبرو جوان بیگا بلا بن گیا تھا۔ حق ہاں محبت، میر تقی میر صحیح لکھتے ہیں۔ حسن نے سٹول لا کر رکھ دیا تھا۔ حنزلہ نے اس چھوٹے سے سٹول پر اس کا پیر درست انداز میں رکھا۔ سلطان اسے روئی کے گولے کھینچ کھینچ کر دیتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیر پر جمع خون مٹی صاف کر رہی تھی۔ زبرج خاموش تھا۔ چند پل مزید خاموشی میں ڈوب گئے۔ پھر اس کے مدھم آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ اب اگلے کئی لمحے وہ بولنے والا تھا اور ہر کوئی اسے سننے والا تھا۔ ایک مدت بعد وہ ایک دوسرے کو سننے بیٹھے تھے۔ چرچ کا وہ ہال ہمتاً گوش تھا۔ زور گڑھ میرے لیے گھر ہے، ونڈر لینڈ بھی اور ہیل بھی۔ شاہنواز درانی اپنے خاندان کا سب سے خوبرو اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا، لیکن اسے کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ ایک شارٹ کٹ کی تلاش تھی۔ شادی کے بعد وہ زور گڑھ میں ہی رہائش پذیر تھا، مگر کچھ ہی سال بعد وہ چھوٹے سے علاقے سے باہر نکلنے کے لیے پر تولنے لگا۔ وہ کامیاب بھی ہو جاتا، مگر کچھ تھا اس کے اندر جو اسے اکیلے یہاں سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے جائے تو اپنے بہترین لوگوں کو ساتھ لے کر جائے۔ اس کا یہ خواب پورا تو نہ ہوا، مگر ایک نئے سانچے میں ڈھل کر اس کے پاس ضرور آیا۔ وہ بروکر تھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اس کا کام اچھا خاصا چل پڑا اور آج اسلام آباد کے امراء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ کسی کو اگر پراپرٹی خریدنی ہوتی تو وہ شاہنواز درانی کو یاد کرتا، اور اگر کسی کو پراپرٹی بیچنی ہوتی تب بھی وہ انہیں ہی یاد کرتا۔ اس کی ذہانت اور 2 قدم آگے بڑھنے کی صلاحیت نے اسے آسمان پر لا بٹھایا تھا، اور انہی دنوں اس کی قسمت کا ستارہ چمکا تھا۔ اس کی ذہانت اور 2 قدم آگے رہنے کی صلاحیت نے اسے آسمان پر لا بٹھایا تھا، اور انہی دنوں اس کی قسمت کا ستارہ چمکا تھا۔ فاروق لغاری، جو کہ شاہنواز کا ایک بہترین دوست اور سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی تھا، وہ ایک دن اس کے پاس آیا ایک آفر لے کر، جس کے عوض شاہنواز کو پورے 1 کروڑ دیے جانے کا وعدہ ہوا۔ ان دنوں زبرج کا اسکول شروع ہو چکا تھا اور شاہنواز کی بیوی کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔
یہ محض ایک آفر نہیں تھی، ایک گولڈن چانس تھا جسے ضائع کرنا حماقت سے بڑی حماقت تھی۔ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی اس کی خواہش اب خواہش سے ضرورت بن گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس چھوٹے سے علاقے کے اسکول میں نہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ مواقع اس نے زندگی میں پہلے بھی نہیں گنوائے تھے، سو اب بھی نہیں گنوائے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اس آفر سے صرف شاہنواز کا بھلا نہ ہوتا، بلکہ اس کے سارے گاؤں کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کی ویسی زندگی دیکھ سکتا تھا جیسی وہ اسلام آباد کے امراء کو دیکھا کرتا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ آفر لے کر اجلال احمد زئی یعنی جبل کے والد کے پاس پہنچا۔ ان کے بچپن کے دوست، رشتہ دار اور زور گڑھ کے تخت نشین۔ فاروق لوکاری نے صاف صاف لفظوں میں شاہنواز پر یہ بات واضح کر دی کہ اس اسکیم پر اعتبار 30% اور شک 70% کرنا۔ مگر جن آنکھوں نے سنہری خواب دیکھے ہوں وہ بعض دفعہ روشنی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ اندھیرے کو دانستہ نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہی کام شاہنواز نے بھی کیا۔ اس نے اجلال کے سامنے اور برادری کے باقی لوگوں کے سامنے جھوٹ گھڑے، ایسے جھوٹ اور دلاسے کہ گاؤں کے وہی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور اپنی تمام تر جمع پونجیاں اور زمین اس اسکیم کے نام کر دی۔ وہ بھی ویسی زندگی چاہتے تھے جیسی ان کا ساتھی گزار رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑا اور الیکشن ہوتے ہی 3 ماہ کے اندر اندر اس اسکیم کو شروع کرنے والا آدمی ملک سے فرار ہو گیا۔ جو پیچھے بچے وہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں ایسے دھت تھے کہ انہیں زور گڑھ اور اس کے جیسے کئی علاقے بے حد دھندلے نظر آئے تھے۔ یہ ایک کڑا وقت تھا۔ جن لوگوں نے پیسے اور زمینیں دی ان کے قدموں سے زمین کھسک گئی تھی۔ اشتعال کے مارے لوگوں نے شاہنواز کا جینا حرام کر دیا۔ وہ ہر آئے دن اس سے اپنی رقم کا تقاضا کرنے لگے۔ اپنے 1 کروڑ کی خاطر کئی ہزار زندگیاں وہ داؤ پر لگا چکا تھا۔ ان دنوں زبرج 13 سال کا تھا۔ انہی دنوں اس 13 سالہ بچے کو راتوں رات اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ اسے اپنا واحد دوست جبل خان چھوڑنا پڑا۔ بچوں کو ہمیشہ ان کے بڑوں کے یہ اعمال جھیلنے پڑتے ہیں۔ زبرج بھی جھیل رہا تھا، لیکن فی الحال وہ سب سے بے خبر تھا۔ وہ رات ان دونوں نے گھر کی چھت پر سے جا کر گزاری تھی۔ جبل خان ساری رات وہ وعدے سنتا رہا جو زبرج نے جانے سے پہلے اسے کیے تھے۔ وہ کئی بار اس کے ہاتھ پکڑ لیتا اور اسے یقین دلاتا کہ ایک دن وہ زور گڑھ واپس آئے گا۔ وہ اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر جیسے اسے تحفظ کا یقین دلا رہا ہو۔ زبرج اسے ہر ممکن طریقے سے تسلی دیتا رہا کہ وہ دونوں دوست ایک بار پھر اس علاقے کو خوشحال دیکھیں گے۔ وہ ایک ساتھ اسکول جائیں گے اور وہ کوئی اور دوست نہیں بنائیں گے۔ جبل اس کے ہر وعدے پر مسکراتا رہا، ہر عہد پر ایمان لایا تھا۔ اس رات ان دونوں کی آنکھیں نم تھیں، آنسوؤں سے جھلملاتی ہوئی۔ وہ روشن بھی تھیں، مستقبل کے سنہرے خوابوں سے۔ کئی ماہ پہلے وہ گاؤں کے ایک سڑک پر جاتے تھے تو سوچا کرتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب یہاں پکی سڑکیں ہوں گی، ویسے کیفیز ہوں گے جو انہوں نے اسلام آباد میں دیکھے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آج رات رنگ غائب ہونے والے تھے۔ 13 سال کی عمر میں بھی زبرج اپنے سے 1.5 سال چھوٹے اپنے کزن بھائی اور دوست کا دکھ اس کی آنکھوں سے پڑھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا جبل اس کے جانے کے بعد افسردہ ہو جائے گا، مگر اپنے باپ کی طرح آنکھیں چرانا اسے خوب آتا تھا۔ اجلال تو راتوں رات اس دوست کو گاؤں سے نکلنے میں مدد دی جس نے اس کی ساری جائیداد کوڑیوں کے مول بکوا دی تھی، جس نے جھوٹ کہے، جس نے دغا کیا۔ مگر دوستی میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیچڑ پھینکا ہے تو میں بھی کیچڑ پھینکوں۔ ہاں، اگلی بار دامن بچا لو، راستہ بدل لو، مگر خدارا دامن گندے کرنے سے بچ جاؤ۔ وہ بھی اس رات اپنا دامن بچا کر اسے زور گڑھ سے رخصت کر آئے تھے۔ اس رات انہوں نے اس دوست کو دل سے بھی نکال دیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا زبرج تب تک پگڈنڈی پر کھڑے ہاتھ ہلاتے جبل خان کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی موڑ نہیں مڑ گئی تھی۔ اسے امید تھی وہ دوبارہ ملیں گے۔ وہ وصل کی امید میں مسکراتے ہوئے گیا تھا اور جبل ہجر کو مقدر مان کر مسکراتا رہا۔ جبل خان نے بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھیں۔ وہ ہاتھ ہلاتا رہا تھا کیونکہ اسے گمان ہوا تھا کہ اس کے اعضاء جامد ہونے والے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زبرج شاہنواز اسے دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ اس گاؤں سے جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے، یہ جبل کو الہام ہوا تھا۔ زور گڑھ کی کچی پگڈنڈیاں کئی ماہ ان 2 دوستوں کو یاد کرتی رہیں۔ آم، سیب اور چیری کے باغ ان کی آمد کے منتظر رہے۔ اسکول کا کینٹین ان دونوں کی آمد کا منتظر رہا۔ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ان کی راہ تکتی رہیں۔ پھر سب نے گہری سانس لی، گزر کے وقت پر مٹی ڈالی اور پھر آگے بڑھ گئے۔ صرف ایک انسان تھا جو دہر کے چکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکا۔ جبل خان کسی اور کے ساتھ باغ نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈیسک پر کسی اور کو ساتھ نہیں بٹھایا تھا۔ وہ اب کسی کے ساتھ پھل نہیں توڑتا تھا۔ وہ ٹیوب ویل کا ٹھنڈا پانی کسی اور کے ساتھ نہیں پیتا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ قہوے کی چینی خالی نہیں کرتا تھا۔ وہ گاؤں کا سادہ وفادار بچہ تھا اور زبرج شاہنواز جاتے جاتے جبل خان کی ساری رونقیں لے گیا تھا۔
کم بخت کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ جبل اور زبرج کا ونڈرلینڈ اب بدلنے والا تھا، اس علاقے سے جڑی یادیں بھی۔ وقت آپ کو بدل دیتا ہے، پہلے صرف سنا تھا، کچھ وقت بعد دیکھ بھی لیا۔ دوست ہمیشہ دوست نہیں رہتے، ترجیحات ہمیشہ ترجیحات نہیں رہتی، لیکن خون خون نہ ریپلیس ہو سکتا ہے، نہ سفید ہو سکتا ہے۔ اس رات زور گڑھ سے نکل آنے کے بعد زبرج کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں جنہیں شمار کرنا بھی اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اسکول، کوچنگ، دوست، گھر، سب کچھ بدل گیا۔ زور گڑھ کی چاند کی مدھم روشنی وہ رفتہ رفتہ بھولتا چلا گیا۔ شہر کی رونقوں نے اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ بچپن سے فلیکسیبل رہا تھا، تبدیلیوں سے اثر انداز نہیں کیا کرتی تھی، اب بھی نہیں کیا۔ وہ بڑی آسانی سے، نہ صحیح کچھ تردد کے بعد، اسلام آباد کے اس پوش علاقے میں اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر چکا تھا۔ ہاں، مگر وہ اسے یاد آتا تھا، جو برے دنوں کا اچھا ساتھی تھا، وہ جو کسی تقریب پر جانے کے لیے اسے اپنے کپڑے دیتا تھا، وہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رویا کرتا تھا، جو اسے ہنساتا تھا، جو اس کی خاطر لڑتا تھا، جو دوست تھا، جو واقعی دوست تھا۔ زندگی کئی بار آپ سے ایسے ایسے لوگ لے لیتی ہے جن کے جانے کا تصور بھی کبھی جان جایا کرتی تھی، مگر وہی تصور جب حقیقت بن کر سامنے آتا ہے تو انسان سہ جاتا ہے، بعض دفعہ سہنا ہی پڑتا ہے۔ وہ جبل خان کو بھولا نہیں تھا، مگر وہ اس کا ہجر سہ گیا تھا۔ زبرج اپنے باپ کا پرتو تھا۔ جس طرح وہ زور گڑھ کو بھولا، اسی طرح زبرج گاؤں کی زندگی بھولنے لگا تھا، سوائے جبل کے۔ اس نے کئی بار ٹیلی فون پر جبل کے گھر کا نمبر ملایا، جو کوئی اٹھاتا صرف ایک ہیلو سنتا، پھر فون رکھ دیتا۔ زبرج 6 ماہ تک اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بالآخر ایک دن اس نے شاہ نواز سے وہ سوال کر لیا جس نے اس کی دنیا بدل ڈالی تھی، جس نے اس 14 سالہ بچے کے دل کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب زبرج اپنا مطالعہ لے کر وہاں پہنچا۔ بابا، حویلی والے میرا فون نہیں اٹھاتے، ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ جبل کے پاس میرا نیا نمبر پہنچا دیں۔ شاہ نواز چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے تھے، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جبل خان، اجلال خان اور زور گڑھ اب ہمارا نہیں۔ الفاظ کچھ ایسے تھے کہ زبرج ان کے سیاق و سباق سمجھنے سے محروم رہا۔ اس روز ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بیٹے، اجلال نے ہمیں ہمارے گاؤں سے نکالا تھا، اور ہم اب دوبارہ وہاں واپس نہیں جا سکتے۔ تم یہاں سیٹل ہونے کی کوشش کرو۔ میں نے تمہیں اس بچی سے ملوایا تھا نا، جس سے سمیہ کی بیٹی، زخرف، اس سے دوستی کرو، گھلو ملو، گاؤں کی زندگی، وہ لوگ اور وہاں کے دوست، تمہیں ان سب سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بابا اور بھی بہت لوگوں کے نام لے رہے تھے، مگر زبرج نہیں سن رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہو۔ 14 سال چھوٹی عمر تھی، مگر برا لگنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جبل یہ سب جانتا تھا؟ ان تمام باتوں کے بعد اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا، اور شاہ نواز کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ جبل خان سب جانتا تھا۔ اس روز 14 سال میں پہلی بار اسے واقعی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے لیے جبل خان آج دور ہوا تھا، زمینی فاصلے وقتی تھے، آج وہ اس کے دل سے دور ہوا تھا۔ شاید کسی نے زبرج کو یہ نہیں بتایا تھا کہ دوستوں کے متعلق کسی دوسرے سے شہادت نہیں لی جاتی۔ وہ اس رات خاموشی سے اپنے باپ کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے کبھی زور گڑھ کو کال نہیں ملائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ونڈرلینڈ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ زندگی میں اگر کہیں نہ جانے کا تہیہ کیا تو وہ زور گڑھ تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی آج بھی ان کچے راستوں پر اس کی آمد کا منتظر تھا۔ کوئی تھا جو اس کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ انہی دنوں وہ کمپیوٹر کلاسز میں بیٹھتے ہوئے ایک دن کچھ الگ کرنے لگا۔ کچھ لڑکوں کے گروہ کے ساتھ مل کر وہ چھوٹے موٹے اکاؤنٹس ہیک کیا کرتا تھا۔ زبرج نے خود سے باقاعدہ یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کے ساتھی یہ کام کرتے اسے دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ اب وہ پڑھائی چھوڑ کر انہی مشغلوں میں لگ گیا۔ شاہ نواز کی کڑی نظر کے باوجود وہ رات رات بھر کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہتا۔ انہی دنوں اسے اپنے کسی ہم جماعت سے مسئلہ تھا۔ زبرج نے پہلی بار زندگی میں خود سے فیس بک آئی ڈی ہیک کی تھی اور اپنے ہم جماعت کی طرف سے ایک انتہائی احمقانہ پوسٹ کر دی۔ یہ حرکت کرتے وقت اسے علم نہیں تھا کہ ایک دن کی بورڈ اس کا غلام ہوگا۔ یہ سب الفاظ جو اس کا سر چکراتے تھے، کبھی وہ اس کے لیے کھلی کتاب ہوں گے۔ کمپیوٹر کے تمام سافٹ ویئرز اس کے تابع اور وہ ہیکرز کی دنیا میں ایجنٹ کے نام سے جانا جائے گا۔ اسے یقین چھوڑو گمان تک نہیں تھا کہ وہ ہیکرز کی بلیک ہیٹ کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ اس کا ماضی سیاہی جتنا روشن ہوگا۔ آئی ڈی ہیک کرنا آسان تھا، مگر اس کے بعد وہ اگلے کئی دن پریشان رہا، گلٹی اور خوفزدہ بھی۔ اسے اپنے ہم جماعت کو کہیں بھی دیکھ لیتا تو وہ ایسے بھاگتا جیسے اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ٹیچرز اسے بلاتے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا۔ اسے اپنے راز پکڑ لیے جانے کا خدشہ تھا۔ وہ اب کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ بہت بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کلاس میٹس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہو گیا تھا۔
اسے بس دھڑکا لگا رہتا کہ کسی کو اس کے اس کارنامے کے متعلق علم نہ ہو جائے۔ اسی طرح چند دن بعد اس کے گھر شاہنواز ملنے والوں میں سے کوئی آیا تھا۔ شاہنواز گھر پر نہیں تھا۔ جب ملازمہ اسے بلا کر لائیں تب اسکپر سے اس کا پہلا تعارف ہوا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا لیکن اسکپر کا لقب اسے اسی روز ملا تھا۔ یہ لقب اسے زبرج کی طرف سے ملا تھا۔ وہ اس بچے کے مزاج سے بہت محظوظ ہوا کرتا تھا۔ زبرج اپنے باپ کے ساتھ کئی بار ان کے محل نما گھر میں بھی جا چکا تھا۔ آج پہلی بار اسکپر کو اپنے گھر پر دیکھ اس کے اوسان صحیح معنوں میں خطا ہوئے تھے۔ اسکپر اس کے اسی ہم جماعت کا رشتہ دار تھا جس کی آئی ڈی زبرج نے ہیک کی تھی۔ اسے لگا وہ آج اس کی پوچھ گچھ کرنے آیا تھا۔ خوف کے مارے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ہر بار کی طرح وہ نہ تو آج اس کے ساتھ کھل کر بول سکا اور نہ ہی اسکپر کی کسی نئی شناسا کا قصہ سن سکا۔ اس کی ایک گھبراہٹ وہ مہمان خود بھی نوٹ کر چکا تھا اور باتوں کو کریت کر باہر لانا جیسے اس کا محبوب مشغلہ ہو۔ وہ زبرج کے ساتھ اس کے گھر کے ایکویریم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ جلدی میں آیا تھا مگر جانے میں اسے جیسے کسی قسم کی جلدی نہ تھی۔ جہاں اسے اپنے مقصد کی کوئی بات مل جائے وہ وہاں گھنٹوں گزار سکتا تھا اور آج اسے اس بچے کی ذات میں کوئی بھید ملا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زبرج تخت کیسا ہوتا ہے؟ اس نے ایکویریم میں مچھلیوں کا دانہ ڈالا تو اندر جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ کیسا ہوتا ہے؟ وہ جواباً بولا۔ اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض بڑھتا۔ ایڈکٹنگ، وہ آنکھیں بند کیے سرور میں بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تخت کیسے ملتا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو، لڑکے نے اندازہ لگایا۔ جسے اپنی پاور کا اندازہ ہو، تصحیح کی گئی۔ چیتا، بھیڑیا، ہاتھی سب شیر سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن وہ بادشاہ نہیں کیونکہ انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہے؟ بات گھوم کر کب زبرج پر آئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ایکویریم میں موجود نارنجی، سبز اور مختلف رنگوں کی مچھلیاں ابھی تیزی سے یہاں سے وہاں سفر کر رہی تھیں۔ میری پاور کیا ہے؟ وہ اسکپر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کام جسے کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہو اور وہی کام جو تمہیں ڈراتا بھی ہو۔ طاقت بعض دفعہ خوفزدہ کر دیتی ہے لیکن وہی تمہارا اصل بھی ہوتی ہے۔ مچھلیوں کا پیٹ نہیں بھرا تھا، وہ ابھی منہ کھول کر مزید کھانے کی خواہش کر رہی تھی مگر اسکپر اب مزید کھلانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اس وقت طاقت تھا جو چاہے کرتا۔ تمہیں کیا ڈر آتا ہے زبرج؟ ہال کی ملکجی روشنی میں ایکویریم کے پانی کی لہریں اس کے چہرے پر بنتی نظر آ رہی تھیں۔ ان لکیروں میں ایک لکیر خوف کی بھی تھی۔ ہیکنگ؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ میری طاقت بھی ہیکنگ ہے۔ اسکپر نے ایکویریم سے ٹیک لگا کر اسے دلچسپی سے دیکھا۔ آنکھوں میں اب کے مکمل چمک تھی، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ تم نے کبھی ہیکنگ کی ہے؟ زبرج کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ کچھ محتاط ہوا۔ اسکپر ابا کے قریبی لوگوں میں تھا۔ اگر اس نے ابا کو بتا دیا تو؟ وہ بے اختیار خود کو کوسنے لگا۔ اگر کی ہے تو مجھے دوبارہ کر کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہوں گا۔ آپ بابا کو بتائیں گے؟ خدشات زبان پر لائے گئے۔ آپ برائٹ کو بتاؤ گے میں نے اس کا اکاؤنٹ ہیک کیا تھا؟ اسکپر مسکرایا، شاطر اور ٹھنڈی مسکراہٹ۔ بالکل نہیں، میں بس تمہاری طاقت کو بڑھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ مجھے اچھا لگا ہے دنیا میں اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا۔ تو اپنے طریقے سے اپنی محنت سے کریں۔ زبرج جیسے برا مان گیا۔ اسکپر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ لڑکا اسے اسی حاضر جوابی کی وجہ سے پسند تھا۔ میری محنت، میرا طریقہ یہی ہے۔ میں بادشاہوں کو ان کے ہنر سے آگاہ کرتا ہوں۔ تم ہونا چاہو گے؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں تمہارے بابا کو نہیں بتاؤں گا۔ زبرج ہنس پڑا تھا۔ اسکپر اس کے ساتھ ہنسا، دل فریب کھنکتی ہنسی۔ کچھ تھا اس میں کہ جہاں وہ جاتا تھا چند لمحوں کے لیے اس جگہ کو سحرزدہ کر آتا تھا۔ ایکویریم کے سامنے زرد روشنیوں کے حالے میں وہ دونوں ہنس رہے تھے، خواہ مخواہ بے وجہ۔ اس روز اسکپر نے زبرج شاہنواز سے 3 فیس بک اکاؤنٹس ہیک کروائے تھے اور وہ کر چکا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا کہ وہ کمپیوٹرز کے لیے بنا ہے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ کی بورڈ اس کا غلام ہے اور اس کا دماغ وہ ایک عظیم دماغ کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اسکپر کی آنکھوں میں ابھرتی ستائش نے زبرج کو بہت کچھ بھلا دیا تھا۔ زورگڑھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ہیکنگ کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ جبل خان اسکپر کے ذریعے ریپلیس ہو چکا تھا۔ وہ اب آئے دن اسکپر سے فون پر بات کرتا رہا اور جب بھی اس کے بابا کو اسکپر سے ملنا ہوتا زبرج شاہنواز کو الگ سے بلوایا جاتا۔ اسکپر کی شاہی سیکیورٹی روم میں اسے داخلہ مل چکا تھا۔ وہ اسے مختلف ہیکس سکھانے کے لیے کئی لوگوں سے ملوایا کرتا۔ ایجنٹ، یہ نام اسے 17 سال کی عمر سے ملا تھا۔ وہ نمبرز کے حساب سے 17 سال کا تھا لیکن وہ اپنی عمر سے کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ کو پختگی ملی تھی جس نے اپنی عمر کے بچوں سے بے حد مختلف بنایا تھا اسے۔ طاقت کا گھونٹ وہ 17 سال کی عمر میں پی چکا تھا۔ خود شناسائی اسے پہلے ملی تھی جو 14 سال کی عمر سے
अपने से कई साल बड़े बड़े मर्दों के साथ उठता बैठता था। स्किपर उसे दुनिया की घाक से घाक लोगों से मुतारिफ करवाता रहा, और उसकी हैकिंग जो सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट से शुरू हुई थी, स्किपर और उसकी दी हुई तरबियत से अब ऐसे ऐसे काम करता था जो शायद उसने कभी सोचे भी नहीं। उसे हर वो शय मिली जिसकी ख्वाहिश किसी आम बच्चे ने की होती। ज़ुबरद शाहनवाज के आगे किस्मत घुटने टेक कर बैठी रहती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर और सबसे बदतरीन दौर वो था जब मैं लंदन गया। अगर मैं वहाँ इन 4 नमूनों से ना मिलता तो ज़ुबरद शाहनवाज की ज़िंदगी में कुछ भी याद करने लायक ना होता। मैं बस एक आम इंसान होता, किसी दास्तान का हिस्सा नहीं। वो 17 साल का था जब उसे लंदन में स्कॉलरशिप मिली। इन दिनों शाहनवाज का कारोबार घाटे में था और उसकी अच्छी खासी जमा पूंजी एक फ्रॉड सौदे में ज़ाय हो चुकी थी। हालात कई बार इंसान के मुंह पर ऐसा जूता मारते हैं जिन जिसके दाग चेहरे पर बर्स की तरह छप छप जाते हैं, और ये निशान कई बार सारी दुनिया को आपसे दूर कर देते हैं। ऐसे ही कुछ शाहनवाज दुरानी के साथ भी हुआ था। इंसान जब किसी को धक्का देकर कामयाबी के जीने चढ़ता है तो ज़वाल की बारी उसकी भी आती है। शाहनवाज की बारी भी आ चुकी थी। रफ्ता रफ्ता उसके सारे अच्छे वक्तों के दोस्त यार उसे छोड़ रहे थे। पैसे की किल्लत और बदहाली ने जैसे उसका घर देख लिया हो। वो पर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक आ गया, और वो यकीन से कह सकता था कि ये दर्जा बहुत जल्द लोअर मिडिल क्लास को छुएगा। शाहनवाज कभी भी ज़ुबरद को स्कॉलरशिप पर ना भेजता, मगर इन दिनों हालात ऐसे बन गए कि उनके घर में दाल चावल तक पूरा नहीं होता था। ज़ुबरद अगर फ्लेक्सिबल ना होता तो इन हालात के सामने ढह जाता। उसने खामोशी से बस्ता बांधा और लंदन चल पड़ा था। स्किपर से जुदाई का सदमा उसे ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो हर हफ्ते उसे कॉल करता था, अपना काम करवाता, उसे मज़ीद ट्रिक सीखने के लिए कॉन्टैक्ट्स फराहम करता। इस उम्र में वो बड़े बड़े लोगों के लिए हैकिंग किया करता था। ये उसका वाहिद राज था। उसके पास इस उम्र में भी कमाई का ज़रिया था, जो उसका वाहिद स्पार्क था। लेकिन वो इन पैसों को कभी हाथ में ले नहीं सका। खौफ था कि क्या वो पैसे से डरता था। लंदन आकर वो ज़ुखरुफ से सबसे पहले मिला। वो स्कूल की थी, और बुरे वक्त के चलते हुए इन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। सुल्तान, शादान, हसन ये तीनों उसे किसी असासे की मानंद मिले थे, और ज़ुबरद ने उन्हें ज़िंदगी की किताब में सुनहरी हरूफ में तहरीर किया था। उसे ज़िंदगी का सुनहरा दौर लिखने का मौका मिलता तो वो सोचे समझे बगैर इन तमाम और लम्हात को तहरीर कर देता जिनमें उसे ये 4 दोस्त मिले थे। ज़ुबरद ने उन्हें सिर्फ दोस्त नहीं, ख़ानदान मान लिया था। वो कॉलेज में कुछ लोगों के लिए हैकिंग करता था, लेकिन ये बात उसके ग्रुप से मख्फी रही। एक बार जब उसका कोई अकाउंट उसके दोस्त के सामने आ जाता तो ज़ुबरद का कहना होता कि उसका एक दोस्त पाकिस्तान में है जो कि हैकर है, और उमरा की इन बिगड़ी औलादों को ज़ुबरद के मिडिल क्लास होने की वजह से इनमें टैलेंट देखने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो कोई अजीम इंसान नहीं था, तो वो अपने दोस्तों के लिए एफर्ट्स भी मुख्तलिफ करता था। वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले अफराद का लैपटॉप हैक करता। कभी वो ऑनलाइन चढ़ाने वाले रिजल्ट्स में अपने दोस्तों के नंबर्स भी रद्द-बदल कर देता। जिनसे उसके दोस्तों की दुश्मनी होती, वो उनके अकाउंट्स हैक करके उन्हें किसी न किसी किस्म का नुकसान ज़रूर कर दिया करता। स्क्रीन के पीछे बैठकर उसे सामने आने की आदत अब ना रही थी, और इस स्याही का आदी हो गया था जो उसे स्क्रीन के पार मिलती थी। वो कई बार अपने दोस्तों में खुद को मिसफिट महसूस करता। ये उनका रवैया नहीं था, ये ज़ुबरद की माली हालत थी जिसे वो छुपाता नहीं था, मगर उसका नज़र आना भी उसे पसंद नहीं था। गो के इन चारों में से कोई उसे इस बात का एहसास नहीं दिलवाता था, मगर फिर भी ज़ुबरद को एहसास ज़रूर हो जाता। वो महंगे होटल रेस्टोरेंट से कतराता था, सो चारों ने स्ट्रीट फूड खाने शुरू कर दिए। वो ब्रांडेड लिबास नहीं पहन सकता था, सो वो चारों भी अब लोकल मार्केट से शॉपिंग करते नजर आते। आजकल को उन्होंने बार्गेनिंग भी सीख ली थी। वो इन्हें महंगे तोहफ़े नहीं दे सकता था, तो वो चारों भी अब उसे बाजार से कोई सस्ती सी शय गिफ्ट करने लगे थे। ज़ुबरद इस मामले में हसास था और मोहतात भी, सो इन 4 लोगों ने उसे इस दीवार के पार रहने दिया था। वो उसके रंग में रंग गए थे और ज़ुबरद के लिए वही उसका ख़ानदान बन गए थे। लंदन में गुजरा वो वक्त किसी आब-ए-हयात की मानंद था, जिसे वो घूंट-घूंट पीते सारी ज़िंदगी गुजार सकता था। इन सब में उसे कभी-कभार ज़ोरगर भी याद आता था। उसे साल में ईद सालगिरह किसी दुखी मौके पर एक कॉल ज़रूर आती थी। हर दफ़ा वो कॉल उठाकर हेलो हेलो करता रह जाता। सामने वाला अपनी बात कहता और फ़ोन रख देता। कई साल गुजर गए। अगर वो जबल था तो ज़ुबरद उसकी आवाज़ भूल चुका था, इस बात से बेखबर कि किसी ने उसके बाद कभी दोस्त नहीं बनाए। कोई था जो सिर्फ उसे कॉल्स किया करता था। वो ज़ोरगढ़ में कैद हो गया था, और ज़ुबरद वंडरलैंड आ गया था। वंडरलैंड आकर कोई किसी लोटी-पोटी रियासत को क्या ही याद करता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, उनके लिए भी नहीं रुका। लंदन में वो एक 5वें इंसान से भी मिला था। ज़ुबरद शाहनवाज को एक इंसान अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत मालूम हुआ।
اس ایک انسان اور اس کی محبت نے زبرج کو اندر اور باہر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر کی سیاہی کم ہونے لگی تھی۔ دانیل میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھی۔ اس تعلق کے لیے قربانیاں تم سب نے دیں، اس کے سفید پھولوں سے لے کر اس کے لائے جامنی ہرے پیلے اور گلابی پھولوں کو خریدنے کے لیے شکریہ۔ مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ اگر تم چاروں کا شکریہ ادا کرنے بیٹھوں تو آدھی زندگی گزر جائے گی۔ آسٹریلیا کی اسکالرشپ رد کرنے کے بعد وہ لندن میں ہی رہا۔ زخرف حسن اور زبرج کا میل جول ویسا ہی تھا۔ وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا جب دانیل جعفر نے اس کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دی تھی جس نے کئی لمحے اس کے حواس چل کر دیے تھے۔ رات کا سمے تھا، لندن جیسے جاگ اٹھا تھا۔ سرمئی سڑکوں پر روشنیوں نے جیسے روشنی پھیلا دی تھی۔ اسٹریٹ پولز اور سڑکوں کے اوپر عمارت کے درمیان لٹکی فیری لائٹس کرسمس کے آنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ کل کرسمس تھا اور لندن آج سے پرجوش ہو گیا تھا۔ لندن آئی کے سامنے پانی کے جھیل کے سامنے وہ دونوں ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ کے اسٹولز پر بیٹھے تھے۔ لندن آئی فیرس ویل کو کہا جاتا ہے، البتہ لندن آئی کی سائز اسے بے حد انوکھا اور خوبصورت بناتی ہے۔ وہاں ہر وقت روشنیاں ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیاں۔ اس وقت جامنی روشنیاں ان کے چہروں پر پڑتی تھیں، پانی میں بھی انہی روشنیوں کا عکس جھلملاتا تھا۔ لوگ تصاویر اتار رہے تھے، باتیں اور کہکے ہر اور تھے۔ مختلف ممالک سے آئے لوگ اپنے اس لمحے کو یادگار بنا رہے تھے۔ سیاہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں سردی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہ سردی نہیں جو زبرج کے اعصاب چل کر رہی تھی۔ یہ دانیل کے آنسو تھے جو زبرج کے دل پر نوکیلی برف کی طرح چبھ رہے تھے، مگر آج اسے نہیں معلوم تھا تسلی کی ضرورت کسے تھی۔ تم رونا تو بند کرو نا یار، کچھ سوچنے دو۔ وہ جیسے جھنجھلایا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ 2 دن قبل اس کے دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زبرج ان کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا، مگر حالات سنبھلتے ہی انہوں نے خود فرمائش دانیل کے سامنے رکھی تھی۔ وہی فرمائش اب کہ اس نے زبرج کے سامنے رکھ دی اور چند لمحوں کے لیے وہ پہنچ رہ گیا تھا۔ دانیل کے دادا جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور زبرج کے لیے فی الفور جیسے یہ ممکن نہیں تھا۔ دانیل، میں صرف 21 کا ہوں، میں اس وقت شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت میں تمہاری دکان پر رہ رہا ہوں، میرے پاس ڈھنگ کی جاب نہیں ہے، میری پڑھائی مکمل نہیں، میرا خاندان پاکستان میں ہے، ہم اس وقت شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تم میرے ساتھ افیئر چلا سکتے ہو، تم 4 سال تک اپنے سوشل سرکل میں مجھے اپنی ملکیت کے نام سے متعارف کروا سکتے ہو، میرے ساتھ مستقبل کے پلانز بنا سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ وہ بری طرح مشتعل ہوئی۔ یونیورسٹی چھوڑتے ہی تمہیں جاب مل جائے گی کیا، یا پھر جاب ملتے ہی تم فوراً گھر بنا لو گے؟ گھر بنا بھی لیا تو جاب مل گئی پھر کیا؟ اسٹرگل ختم؟ نہیں زبرج، اسٹرگل چلتی رہے گی، اور جب آگے اسی اسٹرگل میں تمہارے ساتھ رہنا ہے تو اب کیوں نہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا تم وہی زبرج ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ لو جی، اب اس کی ساری کارکردگی پر پانی پھر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اگلے کئی لمحے زبرج پر برستی رہی۔ کئی بار وہ وضاحت دینے کی کوشش کرتا اور کئی بار وہ اسی کے انداز میں ترش جواب دیتا کہ سچ تھا کہ اس اچانک مطالبے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے سے عاری تھا۔ جھگڑے ان دونوں کے درمیان پہلے بھی بہت ہوتے تھے، مگر وہ ہر بار منا لیا کرتا تھا۔ آج وہ نہیں منا سکا۔ سرخ میٹرو میں بیٹھ کر جب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، زبرج تب تک کچھ نہیں کر سکا تھا۔ آج اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کئی گھنٹے وہ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر چلتا رہا۔ سڑکوں پر کئی منچلے گٹار لیے کرسمس کا جشن منا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بیئر کے کینز تھے۔ لندن میں رہنے کے کئی سال بعد آج پہلی بار زبرج کو اس کین کو لبوں سے لگانے کی طلب ہوئی تھی۔ ارادہ ترک کرتے اس نے ایک شاپ سے کافی خریدی، ورنہ اسے لگا تھا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ واپس دکان میں نہیں جا سکا تھا۔ جب تمام راستے اسے بند ہوتے نظر آئے تب اسے ہاتھوں نے میکینکی انداز میں اسکپر کا نمبر ڈائل کیا۔ تڑ برستی بارش میں وہ سرخ رنگ کے فون بوتھ کے اندر تھا۔ ہاتھ میں سفید رنگ کا کافی کا کپ تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ یخ پڑ رہے تھے، مگر وہ بار بار فون ملا رہا تھا۔ بالآخر 10ویں گھنٹی پر کال ریسیو ہو گئی۔ میں مصیبت میں ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اسکپر جمائی رکتے ہوئے بولا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، لڑکی تو یہاں سے میں بھیج نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، آپ ایک بار میری پوری بات سننا پسند کریں گے؟ زبرج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اسکپر بیزار ہوا۔ اسے لوگوں کی سننا بہت کم پسند تھا، مختصر یہ کہ اسے لوگ ہی پسند نہیں تھے۔ پیسہ نہیں، لڑکی نہیں، پھر آدھی رات کو اٹھایا کیوں؟ دانیل چاہتی ہے میں اسے شادی کر لوں، اس نے بالآخر کہہ ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، کب ہے شادی؟ وہ بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ زبرج نے بے اختیار اس لمحے کو کوسا جب اس نے اس خپتی آدمی کو کال کی تھی، لیکن ستم یہ تھا کہ اس کی زندگی میں وہ واحد تجربہ کار تھا۔ ماشاء اللہ، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔
لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اسے لگتا ہے میں بس اس کے ساتھ افیئر چلا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ 21 سال بھلا کوئی شادی کی عمر ہوتی ہے؟ وہ بے حد خفگی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ میں اسے مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس وقت اس اسٹیج پر شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی اور لڑکی پسند ہے تمہیں؟ دانائن کے علاوہ میں کسی کو دیکھتا بھی نہیں۔ وہ مزید خفا ہوا۔ شادی کے 3-4 سال بعد دانائن کے علاوہ سب کو دیکھو گے، اس نے جیسے بیزاری سے کہا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے پلیز اپنی ان کے سیاہ تھیوریز کو سائڈ پر رکھ سکتے ہیں؟ اسکپر نے گہری سانس لی اور اپنے بیڈ پر سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شادی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ تھوڑا سا پیسہ، ایک گھر، گاڑی، اچھی جاب۔ اور اگر شادی کے اگلے دن پیسہ چوری ہو جائے، گھر ٹوٹ جائے، گاڑی کا حادثہ ہو جائے اور پھر نوکری چھوٹ جائے تو کیا شادی ختم ہو جائے؟ زبرج فریز ہو گیا۔ یہ سب چیزیں معاہدے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ شادی کمپینین شپ ہے، اس کے لیے صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ، دل کی رضامندی اور اچھے پارٹنر کی ضرورت ہے۔ یہ فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے کانٹینٹ کریٹر سے شادی کو بھی ایک کانٹینٹ بنا دیا ہے۔ مہنگی، رنگین، ڈھیر سارے لوگوں کی محتاج، اصلیت مختلف ہے ایجنٹ۔ وہ تحمل سے کہنے لگا۔ اس کے لب جیسے سحر پھونک رہے تھے۔ زبرج پر اثر ہونے لگا۔ اس کا بھاری دل ہلکا ہونے لگا۔ اگر دو لوگ غربت، بیماری، برے وقت اور اچھے وقت میں ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں تو وہی شادی کا صحیح وقت ہے۔ مجھے ذمہ داریوں سے ڈر لگتا ہے۔ بچے ہو گئے تو؟ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ 4 سال بعد بھی تمہیں ذمہ داری لینی ہی ہے۔ اس وقت دانائن جعفر کی ہے، کل کسی اور کی ہوئی تو شاید تمہیں مشکل ہو۔ اس کی بات سے ہی زبرج کو سانس لیتے دقت ہوئی تھی۔ مجھے بھی درست وقت پر درست لڑکی ملی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ فی الحال شادی نہیں کر سکتا، اور دیکھو آج کیا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں کوئی خود ترسی نہیں تھی، مگر ہاں ایک ملال ضرور تھا۔ محبت کئی سال پہلے چھوٹی تھی اور درد اب ہو رہا تھا۔ تم اس کے بغیر رہ سکتے ہو ایجنٹ؟ بالکل بھی نہیں، وہ فوراً بولا۔ وہ صرف محبت ہے، اس سے پہلے دوست اور کمفرٹ ہے۔ وہ مجھے میری آنکھوں سے سمجھ سکتی ہے۔ اسے تمہارے پیسے میں دلچسپی ہے؟ جیسے میں تو جیب چھاڑتا اور نوٹ گرنے لگتے ہیں، وہ جل کر بولا۔ اسکپر ہلکا سا مسکرایا۔ گدھے، پھر جا کر اسے مناؤ۔ آج کل اچھی لڑکیاں، اسٹاک مارکیٹ تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے۔ یار دیکھو وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، آنے والا اپنا رزق اور اپنا بخت لاتا ہے۔ تم کس کے لیے خوفزدہ ہو؟ تسلی رکھو اور دل کی مانو، دماغ تمہارے پاس ویسے بھی نہیں۔ زبرج اس کی بات پر ہنس پڑا، آنکھیں رگڑ کر صاف کی، ہر دھن جیسے چھٹ گئی تھی۔ میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ یہ احسان وغیرہ چھوڑو، ذرا ایک کام کر کے دینا، میں بھی دیکھوں اس کے معاملات کیا ہیں۔ جی بالکل، بس انہی کاموں کے لیے تو رہ گیا ہوں میں، آپ کی سابقہ اور موجودہ شناساؤں کے اکاؤنٹس ہیک کرتا رہوں۔ وہ سلوگ اٹھا۔ شادی پر آئیں گے نا آپ؟ ضرور آؤں گا، وہ ترکی بترکی بولا۔ یعنی نہیں آئیں گے؟ دوسری طرف وہ ہنس پڑا، وہ جیسے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ اسکپر آج تک زبرج کے بلانے پر کبھی نہیں آیا تھا۔ ہاں اس کے کام کر دیتا تھا، کروا دیتا تھا، لیکن وہ آتا نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا ایک دن آئے گا جب اسے زبرج کے لیے جانا پڑے گا، اور وہ دن ابھی نہیں آیا۔ آپ میرے لیے کبھی نہیں آتے، میں ایک دفعہ ہی آؤں گا بچے، اور تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ تمہارے پیسے میرے پاس رکھے ہیں، شاید تمہیں ضرورت ہو۔ نہیں، فی الحال نہیں۔ اس نے کئی سالوں سے اسکپر کے کیے جانے والے کام کا معاوضہ نہیں لیا تھا۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یہ وقت درست نہیں، اور ایک وقت آئے گا جب اسے اس پیسے کی ضرورت ہوگی۔ اسکپر اس کا سول میٹ، گارجین اور بڑا بھائی تھا۔ کئی بار تو کچھ لوگ آپ سے غیر ارادی طور پر ملتے ہیں، وہ زندگی کی طرف سے بونس گفٹ ہوتے ہیں۔ اسکپر ایجنٹ کا بونس گفٹ تھا۔ فون بوتھ سے وہ سیدھا دانائن فلاورز آیا تھا۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے اسے مکمل طور پر بھگو چکے تھے۔ اس نے اس کے پاس رکھی چابی سے دروازہ کھولا، دکان میں رکھے پھولوں میں سے چن کر سفید ٹیولپس اٹھائے اور دانائن کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ بجانے پر جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو زبرج وہیں زینوں پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کافی دیر انتظار کیا مگر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اپنا بازو جھنجھوڑتے جانے پر کھلی۔ دانائن شب خوابی کے لباس میں روئی روئی آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پریشانی سے اس سے کچھ استفسار کر رہی تھی۔ زبرج کے گردن میں درد ہو گیا تھا، اس کی کمر اکڑ گئی تھی، سارے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، مگر وہ اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فرش پر بڑا سفید ٹیولپس کا گلدستہ اٹھا کر اسے پیش کیا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ دانائن مسکرا نہ سکی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ دانائن ایک بار پھر آبدیدہ ہوئی۔ بڑے ہو گئے تم؟ تھوڑا ہو گیا ہوں، تھوڑا شادی کے بعد ہو جاؤں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولا۔ وہ اسے بہت رلا چکا تھا، اب اور نہیں۔ تم آزاد ہو زبرج، میں غلط تھی،
اب اندازہ ہوا ہے کہ شادی دو لوگوں کی رضامندی سے ہونی چاہیے، کسی کے دادا نانا کی خواہش پر نہیں۔ میں کسی دادا نانا کی خواہش پر شادی کرنے والوں میں سے ہوں بھی نہیں۔ تم سے شادی میری اپنی خواہش ہے۔ ہاں، چند سال بعد کرنی تھی، لیکن تم اگر پہلے ہی میرے سر پر مسلط ہونا چاہتی ہو تو میں اسے اپنی خوش نصیبی ہی سمجھوں گا۔ تانین ہنوز سنجیدہ تھی۔ پلیز تم ایک بار سوچ لو۔ رات میں جذباتی تھی اور اب نہیں ہوں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، انتظار کر سکتی ہوں میں، دادا سے بات کر لوں گی۔ زبرجد نے کچھ بھی کہے بغیر سفید ٹیولپس ایک بار پھر اس کے سامنے کیے تھے۔ لبوں پر ہنوز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مخلصی۔ تانین نے اسے دیکھا اور اس کے لیے کئی مرد رد کر چکی تھی۔ زبرجد اسے بےحد عزیز تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ زبرجد بھی اس کی متورم آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا اور کئی لمحے بعد وہ پھول تھام چکی تھی۔ سفید پھول تھے مگر ان کی زندگی قوس و قزح کے رنگوں سے بھرنے والی تھی۔ انہیں یقین تھا۔ ایک ہفتہ لگا تھا زبرجد کو اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے۔ اکلوتے بیٹے کے آگے بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تانین سے انہیں اعتراض نہیں تھا، اعتراض انہیں اس جلدی کی شادی سے تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا، جس میں زبرجد کے ساتھ اس کی طرف سے حسن سلطان، زخرف وقار اور کینیڈا سے سلطان صفدر شامل ہوئے تھے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب سید شادان اور زبرجد کے درمیان اختلاف ہوا تھا، ایک گھمبیر اختلاف۔ اپنے ایگزامز کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا تھا اور زبرجد سے اس نے تاریخ آگے کرنے کو کہا جو کہ نہیں ہو سکی۔ وہ خاموش ہو گیا اور زبرجد مصروف۔ لیکن کچھ تھا جسے شادان دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ خلش اور ناراضگی درمیان تھی، سو وہ رہی۔ نکالنے کی ضرورت ان دونوں نے محسوس نہیں کی۔ سرد دیوار کی بنیاد کے لیے پہلا پتھر رکھا جا چکا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔